मोहतरम जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब, मोहतरम जनाब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा महमूद आसिफ साहब, काबिल एहतराम वज़राए कराम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, KP के वज़राए कराम और अकाबरीन अमायदीन, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और हमारे KP और पाकिस्तान के भाई और बहन और हमारी जो मिनॉरिटी बरादरी के मोहतरम लीडर्स मौजूद हैं, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज अपनी तरफ से और अपनी वफाकी हुकूमत के वज़रा दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाना हम सब के लिए बाइस इज़्ज़त है। KP पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका है जहाँ पर बड़े गयूर हमारे पश्तून भाई रहते हैं, बहुत बहादुर और इज़्ज़त और एहतराम करना जानते हैं और वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से कभी नहीं पीछे हटे। तारीख़ गवाह है। अफ़गान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 40 लाख अफ़गान भाई और बहन हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो सबसे ज़्यादा तादाद वो हमारे KP सूबे में थी। और आपने उनकी दिल से आपने उनकी खातिर मदारत की, मेहमान नवाजी की और उनको एक ख़ानदान की तरह आपने अपने साथ रखा। जब जंग हुई तो 40 लाख अफराद को उनकी मेहमान नवाजी करना ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ था बतौर मुसलमान के, बतौर एक हमसाये के। उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गईं, बहनें अपने भाइयों से बिछड़ गईं। तो ये वो हालात हैं जिसका मुख्तसर वक्त में अहाता करना मुमकिन नहीं। मौरख़ फ़ैसला करेगा कि वो फ़ैसला सही था या गलत था, लेकिन उसके बेपनाह मनफी असरात हमारे माशरे के ऊपर कायम हुए। और फिर इस दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फिर KP फ्रंट लाइन स्टेट था, रहा है। और KP के अंदर सियासी घरानों ने कुर्बानियाँ दी। वहाँ पर पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, सब ने कुर्बानियाँ दी। और इस तरह KP की कुर्बानियाँ रंग लाई और 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। और इस बात का सबको अंदाज़ा था कि ये बहुत अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ है। और APS का वाक़या, दिलखराश वाक़या आप सबको याद है। तो ये एक इज्तिमाई फ़ैसला था और ख़ास तौर पर APS के वाक़े के बाद अफ़वाज पाकिस्तान और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसको उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ हेड कर रहे थे, एक फ़ैसला तय पाया कि देयर इज़ गोइंग टू बी नो गुड बैड तालिबान, सब बराबर हैं। और आज देख लें कि गुड और बैड में कोई तमीज़ नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान के 1 लाख अफराद शहीद हुए।
جن میں افواج پاکستان کے افسر، سپاہی شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، عام شہری، اور ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بلوچستان میں، کے پی میں خصوصی طور پر، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عمومی طور پر، دہشت گردی نے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر ایک شدید وار کیا ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی ماں کا ایک دلیر بیٹا اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ محاذ پر جاتا ہے، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو تو وہ یتیم کر گیا، لیکن قوم کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور قربانی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی جتنی بھی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج مقام افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح زہر اگلا جاتا ہے، کس طرح ان شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو علم ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں نے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں پنجاب نے لیڈ لی کہ KP قربانیاں دے رہا ہے دن رات، لہٰذا NFC ایوارڈ میں یعنی صوبوں کی جو ان کا حصہ ہے اس کی تقسیم سے پہلے 1% گراس وہ KP کو جو وسائل ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، 1%۔ یہ 2010 میں ایوارڈ سائن ہوا چاروں صوبوں کے درمیان، اور آج 2026 ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کو اب 15 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور مجموعی جو رقم ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے KP میں جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کے لیے چاروں صوبوں نے اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کی اتنی بڑی رقم، اور جو ہنوز جاری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لیے بھی NFC ایوارڈ 2010 میں 100% ان کی جو وسائل کی اس میں اضافہ کیا گیا، اس میں بھی چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کے لیے کام کیا۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ کوئی احسان ہے۔ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی
تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ میرا جزو ایمان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری پاکستانی قوم اور یہ موجودہ حکومت مکمل طور پر شیئر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں وہ جو خونی سڑک ہے جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور چمن تک جاتی ہے 850 کلومیٹر، اس کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بلوچستان کے ان کا اپنا جو حصہ ہے، فنڈ ہے، اس میں سے ایک دھیلا بھی ان سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ابھی بلوچستان میں ذمہ داروں کے لیے سولر پینلز کا ایک پروگرام مکمل ہوا ہے جس میں 75 ارب روپے لگے، اس میں 50 ارب روپے وفاق نے دیے، اور آج الحمدللہ وہ ذمہ دار جو ہیں بہت خوش ہیں اور وہ ٹیوب ویلز ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں وفاق کی طرف سے جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ان کی پرفارمنس ان کے میٹرک کے امتحان میں یا اوپر کے جو کلاسز ہیں اے گریڈ لیتے ہیں، A+، ان کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا تھا، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں صرف پنجاب کے نہیں بلکہ باقی صوبوں کا بھی میں نے کوٹا بطور خادم پنجاب کا رکھا تھا، وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ میرٹ کی بنیاد پر آج ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں ڈاکٹرز، انجینئرز بن چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے جو کہ چاروں صوبوں کو بچوں اور بچیوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ان کو وظائف دیتا ہے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں 1000 بچے اور بچیاں فریش ایگریکلچر گریجویٹس ان کو چین بھجوایا وفاق نے، جدید زراعت کے میدان میں جدید علوم کی تربیت کے لیے، اور وہ الحمدللہ چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں وہ ٹریننگ لے کے واپس آ چکے ہیں، بلوچستان سے، سندھ سے، KP سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے۔ اب وہ میدانوں اور کھلیانوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر فارمرز کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ KP 1947 میں ریفرینڈم ہوا اور بڑا زوردار ریفرینڈم ہوا فار اینڈ اگینسٹ، اور KP کے عوام نے، اس وقت فرنٹیئر پروونس تھا، انہوں نے دل کھول کر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ KP کے عوام کی عظیم بصیرت تھی، عظیم سوچ تھی کہ حضرت قائد اعظم کو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ پوری طرح کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا، اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو KP کے عوام نے والنٹریلی افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان چپکے سے ہندوستان کی مدد نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ KP کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، بے پناہ، اور یہ آپ کا بہت خوبصورت پیارا صوبہ ہے، اور یہ وسائل پاکستان کے عوام اور KP کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوں گے۔ میں کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر 10 سال کا، پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک موازنہ کریں KP کی ترقی اور خوشحالی کا سفر سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو NFC ایوارڈ میں
وسائل کے حوالے سے چاروں صوبوں کو حتی المقدور انصاف کے مطابق وسائل دیے گئے، لیکن کسی صوبے نے ان وسائل سے اور وقت سے بہت فائدہ اٹھایا اور بھرپور ترقی کی، مگر بعض جگہوں پر، اور کے پی ان میں شامل ہے، ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ معاف کیجیے نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک چپتا سوال ہے اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر اس کا جواب لینا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 6 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا باہر جانے کا اس جنگ کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور افواج پاکستان کی جرأت اور دلیری، اور جو عظیم فتح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج جو میکرو اسٹیبلٹی آ چکی ہماری اکنامک کا فیلڈ میں، اب ترقی کی شرح کو آگے تیزی سے بڑھانا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، صنعت کاری ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی ہے۔ تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے، ٹیم ورک کے ذریعے، انتھک محنت کے ذریعے پاکستان کو ضرور جلد وہ مقام دلوائیں گے جو اقوام عالم میں اس کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔ Ambassador Amjad Ali Saab. Pakistan has historically, cultural and religious relations with Afghanistan. In this spirit, Pakistan has invariably desired friendly and brotherly relations with Afghanistan. But unfortunately, response from the Afghanistan side, be that the government of Hamid Karzai or Ashraf Ghani or Taliban 1 or Taliban 2, has not been reciprocated in the same spirit. Recent measures like the border closure, expulsion of illegal refugees has further exacerbated the tension. Excellency, in the given circumstances under your leadership, what policy options do we have to reset our relations with Afghanistan for the economic prosperity and benefit of the people on both sides? Thank you. جی بہت شکریہ۔ جس طرح میں نے اپنی مختصر گفتگو میں جو افغانستان کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وی ہیو ٹو لیو فار ایور، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں واٹ از گڈ فار افغانستان از گڈ فار پاکستان اینڈ وائس ورسا۔ لیکن بدقسمتی ہے، چاہے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں یا آج کی حکومت ہے، انہوں نے ہماری جو میزبانی کی تو کوئی قدر نہ کی۔ ہم نے جہاں پر 40 لاکھ افغان یہاں پر موجود تھے، ان کے لیے عالمی امداد بھی ملتی تھی، لیکن پاکستان نے اپنے وسائل بھی ان کے اوپر نچھاور کیے۔ انہوں نے یہاں پر کاروبار کیے، انہوں نے یہاں پر شادیاں کیں، ان کے بچے اسکولوں میں، کالج میں پڑھے، ان کو جابز ملے، ان کی دکانیں کھولیں پشاور میں، لاہور، کراچی، اور پاکستان نے کبھی ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن ایک بھائی سے بھائی چارہ کرتا ہے اور باہمی رغبت اور محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور اس کو احسان نہیں جانتا،
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا فرض تھا، لیکن جس طرح وہ ہمیں پے بیک کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ بڑا کلیئر ہے کہ وہ دے ول رین ان terrorist activities in Afghanistan, and they will not allow any terrorist group to operate from Afghan territory. لیکن یہاں پر ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے، یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے، اور دوسرے وفود گئے، ان سے ان کی چین میں ملاقات ہوئی، دوسری جگہوں پر ملاقات ہوئی، لیکن ایک نہیں انہوں نے بات ہماری مانی۔ پھر جب مجبوراً دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے، اس دن پر ہم نے ان کو ایک سبق آموز ان کو ہم نے مزہ چکھایا، لیکن اس کے بعد میٹنگز ہوئیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ کمٹ کریں کہ آپ افغانستان میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے وہ ہندوستان کی سپورٹ سے جو ان کو وسائل مہیا ہو رہے ہیں، یہ سب آپ ان کو روکیں گے۔ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ میک اینی سیریس کمٹمنٹ، اور پھر یہ بدقسمتی سے یہ پہ ٹرانزٹ ٹریڈ آج اس کا بلاکیڈ ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں انہوں نے مجبور کر دیا۔ البتہ جو یو این کے تحت جو ادویات اور دوسری جو اسینشل آئٹم تھی وہ ہم نے ان کو ریلیز کی ہے، ہم نے ان کو، لیکن اس مرتبہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست دعا ہیں کہ اگر افغانستان وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، انٹرم افغان گورنمنٹ کو اگر کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں ہے تو کم از کم اس بات پر تو آئے کہ اپنے عوام کے اوپر تو رحم کرے، ان کے اوپر تو ظلم نہ ڈھائے۔ ریسٹ assured we will keep on trying our best. Rest is in the hands of Allah Almighty. ڈاکٹر عظمیٰ یوسف۔ کے پی کی یوتھ ہے، خاص طور پہ بچے جو ہیں سارے، وہ جو ہمارا ایک نیشنل نیریٹو ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ ہے، اس سے تھوڑا سا ڈس انگیج ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ کوئی پرو ایکٹیو قدم اٹھائے گی تاکہ ان ساروں کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے لیے ایک کمپریہنسو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے کہ ہم اس کو دوبارہ نیشنل ڈسکورس میں شامل کر سکیں۔ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ جسٹ ایز اے پاسنگ ریفرنس، فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ یہ بات حقائق سے میل نہیں کھاتی۔ جس دن موجودہ کے پی کے چیف منسٹر وہ الیکٹ ہوئے کے پی کی اسمبلی سے، میں نے ان کو آفریدی صاحب ان کو اسی دن فون کیا اور فون کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ میں حاضر ہوں کے پی کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پوری طرح آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر میں نے ان کو وہاں پر، میں چترال میں تھا، وہاں پر دانش اسکول کا میں سنگ بنیاد رکھ رہا تھا چترال میں، وہاں پر میں نے ان کو پھر دعوت دی کہ میں حاضر ہوں، آئیے بیٹھ کر بات کریں۔ تو یہ تو جو حقائق ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے زمانے میں جھوٹ کی بنیاد پر زہر گھولا اور یوتھ میں ایک ٹوٹل جھوٹا پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے نیریٹو بنایا اور اس کو انجیکٹ کیا۔ انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ ہم یوتھ کے ساتھ ہم انگیج ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی یوتھ کے جو پروگرامز بتائے وہ ابھی اس کی پوری لسٹ نہیں بتائی۔ ہم آئی ٹی میں، اے آئی میں یوتھ کو ہم ٹریننگز دے رہے ہیں۔ ہماری منسٹری آف آئی ٹی صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوآرڈینیشن کر رہی ہے، اور چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ہم ان کو ٹیفٹا میں ٹیکنیکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ وہ دلوا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمپنی سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تاکہ باہر جائیں، مڈل ایسٹ میں، گلف میں جا کے عزت اور وقار کے ساتھ روزگار کمائیں۔ پاکستان میں ہم سب اکٹھے مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ون ڈے سون
this wall will be demolished, inshallah. Mr. Irfan, representing Disabled Foundation. थैंक यू सर. सर एक तो बड़ी खुशी है, आपको याद नहीं होगा सर, मैं 4th क्लास में था, बम ब्लास्ट में मैंने दोनों टांगे ज़ाया हो गए थे. उस वक्त आप CM पंजाब थे सर. मैंने सर हॉस्पिटल से जब मुझे आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत पड़ी सर, KPK गवर्नमेंट से सर, उस वक्त जब मैं मायूस हुआ, मैंने एक लेटर लिखा था आपको सर. तो आपने मुझे जर्मनी से सर स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्टिफिशियल लिम्स है जिस पे मैं चलता फिरता हूँ सर, वो लगाए थे. मैं मशहूर हूँ सर. फिर मैंने सर अपने स्टडीज़ 5th क्लास से कंटिन्यू रखी. रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर, और पाटा डिसेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफॉर्म से सर कबायली इलाकों की जितने भी वॉर विक्टम्स हैं सर, 15,000 बेनिफिशरीज है मेरे, क्योंकि ये तकलीफ मैंने खुद महसूस की थी सर. पाकिस्तान फौज के ताउन से सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स लगा रहे हैं सर उधर. और 23 मार्च 2022 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इज़ अ यंग रेसिपिएंट सर मुझे मिला है. मैं मशहूर हूँ सर. सर मेरे सर जिस तरह मैडम मरियम नवाज शरीफ ने जो स्टेप्स लिए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सर, पाटा में बहुत ज़्यादा मेरे तरह हज़ारों नौजवान हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हो गए, जिसके टांगे ने, जिसके हाथ ने. एक स्टेट ऑफ द आर्ट सर अगर आप अनाउंस करें इसको, एक डिसेबिलिटी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक वॉर विक्टिम्स के लिए बनाए. बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिल के. मशकूर हूँ सर. थैंक यू सो मच. डेरा मेरा बानी, अभी आपने जो बात की, मुझे बस मैं तो समझता हूँ कि शायद आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया. आप डिसेबिलिटी का शिकार हो गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स अब आप इस काबिल हैं कि आप माशरे में एक अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है. इसमें मैंने आपको ये बताना है कि अभी चंद दिन पहले हमने प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम का आगाज़ किया है. प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई, उन्होंने 2016 में इसका आगाज़ किया था. इसको हमने दोबारा रिवाइव किया है और 40 अरब रुपए के साथ ये फ्री इलाज मुहैया करेगा इस्लामाबाद और उसके कुर्ब जवार वासियों को, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों और बहनों को फ्री हर किस्म का, चाहे वो खुदा न खास्ता कैंसर का मरीज़ है या उनको कोई और जिगर की बीमारी है. ये इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का हमने आगाज़ कर दिया है. लेकिन चूँकि आप एक बहुत ही हौसलामंद और बड़े दिलेर नौजवान हैं, तो आपने जो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए जो आपने एक सेंटर का आपने जो मुतालबा किया है, मैं उसको फिलफौर मंजूर करता हूँ और इंशाअल्लाह वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फीज़िबल होगा. थैंक यू वेरी मच. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. अल्लाह ताला आपको खुश खर्म रखे. हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इंशाअल्लाह.